I'm very happy to be here. There have been ups and downs in our bilateral ties. We see this invitation as acknowledgement of the inherent importance of the relationship for both sides. I would like to highlight the following objectives that we wish to achieve for broader engagement from Afghanistan to bilateral issues, economic and trade cooperation, to peace and stability in South Asia. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के सरकारी दौरे करते हुए दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं। तीन दिन का दौरा है और 22 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सरबराहों का अमेरिका दौरा करने का, सरकारी दौरा करने का कि उसकी इब्तिदा हुई 1950 में, जब पाकिस्तान के तब वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने रूस के बजाय अमेरिका को ना सिर्फ विज़िट किया लेकिन फॉरेन पॉलिसी के तज्ज़ियाकार और बाकिर सज्जाद साहब भी उनमें से उस फहरिस्त में शामिल हैं, वो भी हमें बताएंगे। वहाँ से एक ट्रैजेक्टरी सेट की जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ना सिर्फ कुर्बत देखने को मिली लेकिन कोल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा पैराडाइम भी सेट हुआ। अब ये जो सिलसिला रहा है ये अमूमन पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया, चाहे वो अयूब खान साहब हों, ज़िया उल हक साहब हों। जब भी अमेरिका को इसी खित्ते में इन्फ्लुएंस की ज़रूरत पड़ती थी या कि अफ़गानिस्तान में जंग जारी होती थी रूस के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान ना सिर्फ फ्रंट लाइन रियासत बनता था लेकिन अमरीकी तवज्जो और अमरीकी एड का बहुत बड़ा बेनिफिशरी भी बनता था। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब 11 सितंबर 2001 को बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात रीसेट हुए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और परवेज़ मुशर्रफ के बीच तो ताल्लुकात एक तरफ, लेकिन दोनों रियासतों के बीच खला बढ़ता गया। बार बार डू मोर का नारा सुनते रहे, जबकि पाकिस्तान की रियासत के नुमाइंदे समझना शुरू हो गए कि अमेरिका एक फेयर वेदर फ्रेंड है, मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता। और एक बार फिर जैसे 90 की दहाई में अफगानिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ा था, तो अब जबकि अफगानिस्तान से विड्रॉल होगी अमरीकी अफवाज की, तो एक बार फिर ना सिर्फ अफगानिस्तान को लेकिन पाकिस्तान को बेयार छोड़ेगा। इमरान खान साहब के दौरे को बार बार एक रीसेट बटन का कहा जा रहा है कि इस बार ना सिर्फ कशीदगी कम होगी लेकिन हालात हाजरा पर अगर नज़र रखें तो पाकिस्तान को माली मुआवनत मिल सकती है, उसकी मईशत जिसमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है उसमें भी इमदाद देखने को मिलेगी। और ये भी याद रहे कि इमरान खान साहब के साथ सिपाही सलार और DGISI और DGISPR भी जा रहे हैं। अब माजी में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का बार बार कहा जाता था जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री टाइज का भी बहुत बड़ा किरदार था। इस बार वही बात की जा रही है कि अस्करी सामान और अस्करी ताल्लुकात में भी बहाली शायद देखने को मिले। बाकिर साहब, बहुत वसी मौजू है सर, आपने जैसे सुना ये एक सारी आइटिनरी है इमरान खान साहब की, कामयाब होंगे कि नाकाम होंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि उधर जाएं सर सुन लेते हैं डोमेस्टिकली तनकीद क्या की जा रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से। ज़रा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर की ज़रा बात सुन लेते हैं। पूरी जो अस्करी क़यादत है वो खान साहब के साथ गई है, तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब उनके साथ गए हैं एज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म या वो गए हैं। तो जिस इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जाके अकलौता अगर पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि उसको अपने साथ लोगों को ले जाना पड़ता है, और दुनिया को भी पता है कि किससे बात करनी है, दुनिया को पता है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से। अच्छा बाकी साहब, याद होगा आपको कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने दौरा किया था तो उनके साथ तब आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब भी थे, तब के DGISPR आसिम बाजवा साहब भी थे, और तब भी यही स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात हो रही थी, लेकिन ऑपोजिशन ने ये तनकीद नहीं की कि कौन किसको साथ लेके जा रहा है। तो इस बार जनाब थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं हम इन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पे। असद, ये जो हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ की उभरती हुई रहनुमा है, ये एक बहुत सिंपलिस्टिक किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही है आवाम को, जो
لوگ اس وزٹ کے کانٹیکٹ سے واقف ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کہ وہاں پر کن امور پہ بات چیت ہو رہی ہے. ان امور پر سپاہ سالار کا انٹیلیجنس چیف کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ان کے والد صاحب اس وقت راحیل شریف کو یا دیگر فوجی حکام کو ساتھ لے کر گئے تھے امریکہ. وہ سعودی عربیہ بھی جب جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ یہ جو ہمارے ریلیشن شپس اوور دی ایئر ڈیولپ ہوئے میجر پاورز کے ساتھ وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے ہیں کہ بائی لیٹرل ایجنڈا کم ہے, ان میں ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر ہم نے بیس کیا ہوا ہے. خاص طور پر یہ جو ہم اس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ فوجی حکمرانوں کے دنوں میں ہی زیادہ بہتر تعلقات دیکھے گئے کیونکہ ہم نے اس تعلق کو فوجی تعلقات پر منحصر کیا ہوا ہے. یہ جو ان کے ہم یہ اکثر آپ کو اخباروں میں ویسٹرن میڈیا میں یہ ڈسکرپشن ملے گی کہ جناب دی ملٹری ریلیشنز پرووائڈ دا بیڈ راک آف دس ریلیشن شپ, یہ ایک بہت غلط تھی میرا خیال میں ایک ہم نے ٹریڈیشن ڈالی ہے. لیکن اب کی جو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر افغانستان کی جو مسئلے کے اوپر یا اس کے ایک پرامن حل نکالنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے, تو میرا خیال میں وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کا, چیف آف آرمی اسٹاف کا اور دیگر فوجی حکام کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اس مسئلے کے حل میں پرائمری سٹیک ہولڈر ہے. اور جناب وہی بات کہ زمینی حقائق سے یہ بات تعلق رکھتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں فوجی حکمرانوں کی تو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب ہی تھے جنہوں نے ان کو ایئر بیسز فراہم کیے تھے. جب اتنی بڑی آپ کی افغان جہاد آپ لڑ رہے تھے اور تب سوویت یونین بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, حملہ کیا تھا, تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ کو تمام یہ جو ایڈ مل رہی تھی, چاہے وہ کارٹر ایڈمنسٹریشن ہو چاہے ریگن ایڈمنسٹریشن ہو, تو اس کا بھی تعلق ٹرانزیکشنل تھا. یہ آپ کی بات درست ہے کہ شاید یہ جو رجحان تھا یہ غلط تھا اور تب پالیسی میکرز کو سمجھنا چاہیے تھا. لیکن سر یہ جو بار بار ایک خدشہ ہوتا ہے پاکستان کے نہ صرف فارن آفس کے نمائندوں کو لیکن پاکستان کے لیڈران کو بھی اور کئی دہائیوں سے, کہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ جو رشتہ ہے وہ بنیادی طور پہ ٹرانزیکشنل ہے, مفاد پہ بیسڈ ہے, اور وہ بھی جو مفاد ہیں وہ اکثر عسکریت سے تعلق رکھتے ہیں یا افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں یا خطے میں انفلوئنس سے تعلق رکھتے ہیں. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی تمام فارن پالیسی مفاد پہ بیسڈ ہے, لیکن امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے صرف تھوڑی سی زیادہ سینسزم آ جاتی ہے. کیا اس ایونٹ پہ بھی آپ کو وہی ٹرینڈ نہیں نظر آ رہا کنٹینیو کرتے ہوئے, کنسیڈرنگ ابھی بھی افغانستان کے وڈرال کی بات ہوگی؟ جی اسد, یہاں پر جو آپ نے خود ہی جیسے اب کہہ دیا, جس میرے خیال میں جو پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ ہر ملک اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے آگے چلاتا ہے. لیکن جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے ہمارا, یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی. کچھ لو کچھ دو, ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ کوئڈ پرو کو دیتے ہیں. آپ نے جب بھی ان کی کوآپریشن دیکھی ہمارے ساتھ تو وہ خاص کانٹیکس میں دیکھی, چاہے اگر آپ 70s یا اس سے پہلے کی بات کریں, مطلب 70s میں تو پھر ہمارے وہ 71 کے واقعے کے بعد تھوڑے سے کچھ کشیدگی آئی تھی, لیکن اس سے پہلے جو کوآپریشن رہی تو وہ آپ کے کمیونزم کے خلاف تھی. پھر 80s میں جب ہوا افغان وار جو CIA نے کی ہوئی تھی, 90s میں پھر وہ 2000 کے بعد جو ہوئی وہ بھی ٹیررزم جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان سے ایمنیٹ کر رہا تھا اور 9/11 کے واقعے میں سے تعلق اس کا جوڑا گیا تو اس کے حوالے سے تھی. تو اب ایک صورتحال میرے سامنے بن رہی ہے کہ جہاں پر پاکستان نے افغانستان کے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں امریکہ کی مدد کی اور خاطر خواہ وہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے, لیکن ابھی اس کو عملی جامہ پہنانا ہے, اس ڈیل کو کنکلوڈ کرنا ہے. ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک سوال باقر صاحب کہ پچھلے کچھ سال آپ نے دیکھا ہوگا, چلیں کشیدگی تو بہت زیادہ تھی 2011 میں, لیکن امریکی فٹ پرنٹ تھوڑا سا لگتا ہے کہ کم ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, یعنی وہ حکومت جو کانڈولیزا رائس نے نیگوشیٹ کر کے یہاں بھیجی ہی تھی, اس میں آصف زرداری صاحب رچرڈ ہالبرو کے جنازے پہ جایا کرتے تھے. امریکی جو امبیسڈر ہوتا تھا اس کے بیانات ہر دن دیکھنے کو ملتے تھے. تب بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ امریکی تعلقات کا جو پاکستان میں عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے آج کی نسبت. تو پچھلے کچھ سال جو ایک شاید امریکن فٹ پرنٹ کا ایک طرح سے وڈرال نظر آیا ہے, پاکستان کے پالیسی میکرز بھی کہیں اور دیکھنا شروع ہو گئے,
اس میں کیا آپ کو لگتا ہے بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے تقریباً یہ پچھلے ایک دہائی سے میں اس کو 2011 کہہ لوں کہ اس کے اوائل سے یہ مسئلہ شروع ہو چکا تھا کہ ریلیشن شپ میں کافی سرد مہری آ گئی تھی. تو اس وجہ سے بھی وہ چیزیں جس طرح آپ کو 2011 کے اب میں واقعات فردن یہاں پر وہ نہیں کرنا چاہتا, گنوانا چاہتا, کہ اس کے بعد ہمارے یہاں پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں یہ سوچ آئی کہ ہمیں کس حد تک امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ کو صرف پچھلے سال کا ایک واقعہ یاد ہو کہ جہاں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک امریکی اٹیچی نے ایک موٹر سائیکلسٹ کو کچل دیا تھا, تو اس کے بعد ایک طویل فہرست ان کو پرووائڈ کی گئی کہ جناب آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں پچھلے سال تک بھی کافی حد تک ان کو یہ سہولیات یہاں میسر تھیں. تو گریجولی وہ چیز کم ہوئی ہے, لیکن اب یہ نہیں ہے کہ بالکل ڈسکنیکٹ آ چکا ہے. ڈسکنیکٹ ہوتا تو پاکستان کوآپریٹ نہیں کرتا. جب اگر ہم تھوڑا سا 2017 کے اگست میں جو مسئلہ شروع ہوا کہ جب افغانستان کی اسٹریٹجی لانچ کی گئی اور اس کے بعد پاکستان پہ دھوکہ دہی کے الزام لگائے گئے, ایڈ ختم کی گئی اور اس میں FATF میں آپ کا بازو مروڑا گیا. بات کرنا چاہوں گا اگلے سیگمنٹ میں افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے اور گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ویلکم بیک ٹو دو رائے. وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دور پر امریکہ پہنچ چکے ہیں, اس پر بات کر رہے تھے. جناب باقر صاحب, اگر تھوڑی سی اس پر بھی بات کر لیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ بھی اس سلسلے کا حصہ ہی ہے, ڈو مور کہنے کا, اور کہنا کہ ریاست پاکستان نے شاید اس طرح دوستی نہیں دکھائی جس طرح دکھانی چاہیے تھی. حالانکہ میرے خیال سے سر پاکستان نے جو بے حساب قیمت ادا کی ہے, نہ صرف اس جنگ کا حصہ ہونا لیکن اس کے بعد بھی جو سوشل کاسٹ تھے, فائنینشیل کاسٹ تھے, معیشت آپ کی تباہ و برباد ہوئی, اتنی طویل جنگ آپ لڑے, اور شاید یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جنگ آپ جیتے اور اسی خطے میں جیتے جہاں کئی سپر پاورز بھی ہار چکی ہیں. لیکن اب آگے بڑھتے ہوئے سر, کیونکہ وہی امریکی وڈرال کی بات ہوتی ہے, یہ امریکی تاریخ میں سب سے طویل جنگ اب ہو گئی ہے. 2001 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی بھی وڈرال کی باتیں اس رفتار سے نہیں چل رہی جس طرح چلنی چاہیے تھی. سن لیتے ہیں امریکی پالیسی میکرز کا کیا کہنا پاکستان کے متعلق. Living in Pakistan, right next to the military academy. Everybody in Pakistan knew he was there. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. Safe haven inside of Pakistan has worked to the detriment of our capacity to do what we needed to do in Afghanistan. The President has made very clear that he needs Pakistan to cease being a safe haven for terrorists that threaten the United States of America. End. Period. Full stop. You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. We must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. یہ تھا کہنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, امریکی نائب صدر مائک پینس کا اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا. جی باقر صاحب. اسد, یہاں پر جو ہے یہ میں اکثر جب بھی کوئی امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایکسچینج ہوتا ہے تو یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا ریلیشن شپ بدل چکا ہے. یہ جو الزامات لگاتے تھے 2017 کے بعد, اور جیسے میں پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا کہ یہ نئی اسٹریٹجی جب انہوں نے افغانستان کے متعلق لانچ کی تو یہ بڑی کورسو تھی پاکستان کی طرف. پاکستان پہ الزامات لگائے گئے, پاکستان کو تانے دیے گئے کہ آپ نے اتنے ارب ڈالر ہم سے مدد لی. یہ نہیں دیکھا گیا پاکستان نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جا کے بین الاقوامی فورم پر بھی جا کر پاکستان کا بازو مروڑا گیا, خطے میں بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کی گئی. یہ صرف فقط مسئلہ دہشت گرد پناہ گاہوں کا نہیں ہے, یہ ایک اوور آل جو امریکہ کی اس خطے کے بارے میں پالیسی ہے یہ اس سے منسلک ہے. اور میرے نظر میں یہ جو عوامل امریکہ کی پالیسی کو طے کرتے ہیں پاکستان سے متعلق کہ یہ کہ افغانستان
पाकिस्तान का हल उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, उनकी चाइना पे जो पॉलिसी है उससे मुतालिक है, उनकी इंडिया पर जो उनको इंडिया को जो इलाके में ठेकेदार का रोल देना चाहते हैं उससे मुतालिक है। चौथे नंबर पे काउंटर टेररिज्म आती है, क्योंकि अमेरिका की खुद जो बयान करदा चैलेंजेस है उसमें टेररिज्म काफ़ी नीचे जा चुका और बिग पावर कंपटीशन जो है वो ऊपर है। और पांचवा जो उनके लिए कंसर्न की चीज़ होती है वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो ये 4-5 चीज़ों का जब ये जो कम्प्लेक्स है एक वो बनता है आपके सामने आर्किटेक्चर, तो ये डिसाइड करता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या रवैया रखना है। लेकिन जो अभी आप चीज़ देख रहे हैं ये मैं लोगों को कॉशन करता चलूँ कि कोई बुनियादी एक तब्दीली नहीं आ गई अमेरिका की सोच में पाकिस्तान के बारे में कि अब एकदम से पाकिस्तान अच्छा लगना शुरू हो गया। ये इस वक्त जो उनकी मजबूरी बनी हुई है कि ट्रंप साहब की ख्वाहिश है कि किसी तरह से अफगानिस्तान से उनकी जो सदारती कैंपेन शुरू होगी उससे पहले निकला जाए। अब उसके लिए उन्होंने पिछले दिसंबर में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक ख़त लिखा कि मेरी मदद की जाए, चूंकि पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान का एक पुरअमन हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान ने मदद की, एक दौर अबू धाबी में हुआ, उसके बाद वापस बातचीत खत्म चली। और अब उसमें एक मेरे ख्याल में जो एग्रीमेंट्स हैं कि विड्रॉल के ऊपर और जो काउंटर टेररिज्म एश्योरेंसेज हैं तालिबान की तरफ से, उधर पे सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है। सिर्फ 2 नुकात रह गए हैं कि जनाब किस तरह इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होता है और सीज फायर होती है। तो ये जो जब एग्रीमेंट में समझता हूँ आइंदा चंद हफ्तों में हो जाएगा, तो दूसरा जो उनको पाकिस्तान से मदद चाहिए कि किस तरह से इस मुआहदे को इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये इसी पे अगर आप देखें कि इन्हीं लीडरान का माजी में क्या इंटरेक्शन हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही तजारती लेंस से दुनिया को देखते हैं और कहा, अभी हमने सुनाया भी कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ वसूल किया और वापस कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसी के जवाब में कहा कि जी इतना हमें नुकसान हुआ है, 120 अरब डॉलर का हमारी मईशत को नुकसान हुआ है, 75,000 लाइव्स। उन्होंने ये खुद नंबर दोहराया कि हमारी जानें गई हैं, पाकिस्तान के शहरियों की जानें गई हैं इसी जंग के दौरान। अब ये जो रीसेट की बात होती है, कुछ हमारे लोग हैं, हमारे तजियाकार हैं, फॉरेन अफेयर्स पे वो गहरी नज़र रखते हैं, वो शायद इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। इसको कितनी ऑप्टिमिज्म से देखना चाहिए कि अब गोइंग फॉरवर्ड कोई रीसेट हो सकता है। और फिर जनाब मैं ज़रा IMF पे भी आना चाहूँगा। यहाँ पर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि जब लीडर्स मिलेंगे, और ये दो एक जरा आउट ऑफ बॉक्स किस्म के लीडर्स हैं जो अपने इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इमरान खान साहब एक अच्छा केस पाकिस्तान का उनके सामने रखेंगे तो वो दोबारा से एक रिव्यू करें। लेकिन हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि कोई, जैसे मैंने पहले भी अभी कहा है कि कोई बुनियादी तब्दीली अमेरिका की सोच में नहीं आई है। सिर्फ एक वो उकैयन साहब समझ लें या एक वो गोल अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद चाहिए। तो जो कुछ पाकिस्तान और उनके दरमियान हो सकता है उसके लिए हमें काफ़ी प्रैग्मेटिक होकर सोचना चाहिए कि जनाब ये हम वो कर सकते हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए ये एडवाइस है कि एक तो वो एक कोई अच्छा क्विड प्रो को पाकिस्तान के लिए ले। ये नहीं है कि हम, अगरचे हमारी पॉलिसी है कि अफगानिस्तान के पुरअमन हाल में मदद करनी है, लेकिन चूंकि ये उनकी मजबूरी है, इसके बदले में वो हमारे लिए क्या करते हैं। और दूसरा यह है कि गैर ज़रूरी तवक्कुआत ना उनकी पैदा करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे 2 दफ़ा अभी भी कह चुका हूँ कि इस जो भी डील होगी इसको अमल दरामद कराना, वहाँ सीज फायर कराना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, अगर आपने इस वक्त गलत तवक्कुआत वहाँ पैदा कर दी, वो बिल्कुल गलत होगा सर। लेकिन अगर आप अपनी तरजीहात पे भी आ जाएं, उन तरजीहात में IMF भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब वो IMF के चीफ अब क्रिस्टीन लगार्ड ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान साहब के आइटिनरी में ये भी है कि डेविड लिप्टन से मुलाकात उनकी अब तक तो मेरे ख्याल से हो गई होगी। वर्ल्ड बैंक के सदर से भी उन्होंने मुलाकात करनी है और फिर उसके बाद एक कम्युनिटी इवेंट भी होगा। एक जो नुक्ता है जनाब वो फैटफ से भी मुंसलिक है कि हमारी फाइनेंशियल ब्लैक लिस्टिंग ना हो जाए, और वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि फॉर्मल हमारे जो माली चैनल्स हैं वो कितने ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। अब नेगोशिएट तो आपने कर लिया है, 6 अरब डॉलर का आपने फाइनेंशियल पैकेज तो नेगोशिएट कर लिया है, लेकिन ये भी अब उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। और जो आपकी एक तरह से मिलिट्री रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक आपका उसका डायनामिक है कि मिलिट्री एड, मिलिट्री असिस्टेंस, उसमें भी
آپ کو کس طرح کی تبدیلی نظر آئے گی؟ میرا خیال میں اس میں ہمیں کوئی ملٹری ایڈ یا ملٹری اسسٹنس ان سے بالکل نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم وہ آپ کو ان کی نیچر کا پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہم پر پہلے یہ تانے لگائے کہ یہ آپ نے اتنے دیے. ہمیں وہاں جا کر صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہم یقیناً مالی مشکلات کا شکار ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ہم IMF سے پیکیج لے چکے ہیں. وہاں پر خان صاحب کو امریکن انویسٹرز کو انوائٹ کرنا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان آنے کے لیے. ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ مارکیٹ ایکسس پاکستان کو ملے، کہ پاکستان کی برآمدات امریکہ زیادہ جائیں، کیونکہ اس وقت بھی ہمارا ٹریڈ بیلنس ہمارے حق میں ہے، ان لائک دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بیلنس کافی نیگیٹو ہے. تو اگر ہمیں 1.5-2 ارب کی ٹریڈ فیسلٹی مل جاتی ہے یا امریکن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو فائنینشیل آپ کی ہیلپ ہے اس سے زیادہ ہوگا. دوسرا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پر ان سے کلیئرلی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان نے بہت کچھ کر لیا ہے. ابھی آپ کو یاد ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے بھی کچھ جو باقی ماندہ ایجنڈا تھا اس کے اوپر وہ پبلکلی انہوں نے کافی کام کیا ہے. تو امریکہ تھوڑا سا یہاں پر پاکستان کو سپیس دے تاکہ پاکستان اس بلیک لسٹ میں نہ جائے بلکہ گرے لسٹ سے واپس. تو جناب میرے خیال سے وہ آپ ہی کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایمبیسی میں بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، انویسٹرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ جی آئیں یہاں پاکستان میں سرمایہ لگائیں. تو یہ تو خوش آئند بات ہو گئی. اسد میرے خیال میں یہ جو پاکستان کے لیے اس وقت چیز چاہیے وہ یہی ہے کہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پاکستان آئے، کسی طرح سے جو اکانومی کا آپ کا سلو ہوتا ہوا پہیہ ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے. اور امریکن جو کمپنیز ہیں ان کا کافی اچھا ریکارڈ ہے یہاں پر. پاکستان میں جو ان کا گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً جو انٹرنیشنل انہی کمپنیز کا گروتھ ریٹ ہے اس سے کافی حد تک زیادہ ہے. اسی نقطے پہ جناب وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں بات کریں کچھ ڈومیسٹک معاملات کی اور ایک بہت تشویشناک واقعے کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے پاکستان میں جو ایک ایگزسٹینشل لڑائی ہے، ایک ایگزسٹینشل جنگ ہے انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اس پر بات کریں گے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دہشت گرد حملہ دیکھنے کو ملا جو ایک سلسلے کا حصہ تھا. نہ صرف پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا، ساتھ میں ہسپتال پر بھی حملہ ہوا، جس میں اب رپورٹس اپڈیٹ ہو رہی ہیں 9 کے اہلکار شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کئی سویلین بھی شہید ہوئے ہیں. جیسے نمبرز اپڈیٹ ہوتے ہیں ہم بھی ساتھ بتاتے چلیں گے. جناب باقر صاحب، یہ ہم اکثر اس شو پر کہہ چکے ہیں لیکن ایک بار پھر کہنا پڑے گا کہ ہماری جو پولیس ہے وہ ہی اس جنگ میں فرسٹ لائن آف ڈیفینس رہی ہے شروع سے لے کر آج تک سر. اور یہ آدمی افسوس سے کہتا ہے کہ دفاعی طور پہ کیونکہ اربن سینٹرز میں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پولیس کا کردار اسی طرح برقرار رہے گا انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کا. اس لیے اتنا اہم ہے کہ آپ ان کو وہ وسائل فراہم کریں، وہ لرننگ فراہم کریں، وہ ورکشاپس فراہم کریں جس سے آپ اس طرح کے دشمن سے لڑائی کر سکتے ہیں، اس طرح کے دشمن کے خلاف جد و جہد کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ٹریننگ زیادہ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو اور آپ کو اسی طرح کے وسائل فراہم ہوں جو کہ اسپیشلسٹ کاؤنٹر ٹیرر ڈپارٹمنٹس کو فراہم ہو سکتی ہے. اسد آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو پولیس کی ٹریننگ، ان کی کیپیسٹی، ان کا اسلحہ وہ کافی حد تک میرے خیال میں اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اور اس سب چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اس حملے سے جو چیز میں جس کو انڈرسکور کرنا چاہتا ہوں، ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان وہ بدقسمت شہر ہے خیبر پختونخوا کا جو پشاور کے بعد سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوا ہے. اور میرے خیال میں ملک میں چند شہر جو گنوا سکتا ہوں ان میں سے ڈیرہ اسماعیل خان ہے جو بار بار دہشت گردی کا شکار بنتا ہے. آج کا واقعہ بھی اس طرح سے ہوا کہ پہلے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی، 2 پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں، ان کے ڈیڈ باڈیز کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ پھر سے دھماکہ ہوتا ہے. یہ
جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے تو وہ کوئٹہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا وکلاء پہ اس طرح سے ایک دفعہ حملہ ہوا تھا, پھر ہسپتال پر حملہ ہوا جناب, اور وہ بھی کوارڈینیٹڈ تھا اسی طرح. تو یہ والا اس میں مسئلہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیوں اس طرح سے بار بار ہوتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ایک تو لوکیشن اس کی اس طرح سے ہے کہ ایک طرف اس کے وزیرستان کے کچھ اضلاع لگتے ہیں, بلوچستان ادھر سے قریب ہے, اور وہاں پر جو ایک مدرسوں کا نیٹ ورک ہے ان کا تعلق ایک جیسے کہ ایکسٹریمسٹ اسکول آف تھاٹ سے ہے, اور وہاں پر جو طالبان, جو تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد تنظیم ہے, اس کے ریکروٹمنٹ سینٹرز وہاں پہ موجود ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے واقعات ہونے کے بعد بھی وہاں پر کوئی بڑا اس وقت آپریشن نہیں ہوا کہ کسی طرح سے اس کو جو مسئلے کو قابو کیا جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ایک سپریم کورٹ میں وہاں کے ڈی پی او کی طرف سے پچھلے سال رپورٹ جمع کرائی گئی جو 2018 کے واقعات کو لسٹ کرتی ہے کہ وہاں 30 واقعات ہوتے ہیں, ان میں سے 19 لوگ نامینیٹ تھے. لوگوں کو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پولیس پر بھی بہت حملے ہوئے, جوڈیشری بھی انڈر پریشر ہے, تو جو ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرح کی امپیونٹی ملی ہے, لیگل پروسیس پروزیکیوشن آگے نہیں بڑھتی. 19 جو نامینیٹڈ ہیں ان میں سے صرف 4 اریسٹ ہوئے اور 2 کیسز پروزیکیوشن. اور یہی ساری بات ہے نا جناب, یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی, استغاثہ کی بھی بات کی تھی آپ نے, نامینیشنز کی بات کی. میں سمجھتا ہوں اور اس کا بھی ہم حوالہ دے چکے ہیں اسی سیگمنٹ میں, کوئٹہ میں جو اتنا بڑا حملہ ہوا تھا 2016 میں, اس کے جو سبق ہیں جناب ہم شاید ابھی بھی سیکھ نہیں پائے. جو کوئٹہ انکوائری کمیشن رپورٹ تھی اتنی طویل, جس میں فورینزکس سے لے کر تحقیق سے لے کر ایف آئی آر آپ کس طرح جمع کراتے ہیں سے لے کر کاؤنٹر ٹیررزم, وہ تمام امور جناب اس پر نہ صرف رپورٹ نے جج کیا, اس کے پھر ایک ریکمنڈیشنز کی انہوں نے فہرست بھی فراہم کی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ تو کیپیسٹی کے حوالے سے, نہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, اور نہ تو ریاست کی نیت کے حوالے سے آپ وہ تبدیلیاں لا سکے. اس میں کچھ کالعدم تنظیموں کے خلاف بھی ایک زیرو ٹالرنس اسٹریٹجی پر بھی اہمیت دی گئی تھی. یہ وہ تمام ریکمنڈیشنز ہیں سر جس کو میرے خیال سے ریاست کو فی الفور ان پر عمل کرنا چاہیے. یہ رپورٹ میں صرف ناظرین کی وضاحت کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ بہتر طور پہ ایکنالج کرتے ہیں اس چیز کو, یہ کوئٹہ سے متعلق نہیں تھی, اسپیسیفک نہیں تھی, یہ آپ کو پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس رپورٹ کو اس وقت کی حکومت نے کس طرح سے لیا تھا کہ ایسا سمجھا کہ ان کے خلاف کوئی رپورٹ آ گئی ہے, اور اس رپورٹ کے بعد جن لوگوں کو ادھر انگلی جن کی طرف اٹھائی گئی انہی کے ساتھ اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب بیٹھے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کچھ عرصے بات کر رہے تھے. تو یہ چیز آپ کو ایک مائنڈ سیٹ چاہیے, آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک زیرو ٹالرنس ڈیولپ کرنی, اور ڈیرہ اسماعیل خان پہ میں سمجھتا ہوں ایک کافی بڑے کمیشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ انکوائری کرے کہ بار بار ڈیرہ اسماعیل خان کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے. کوئی شک نہیں ہے جناب, اور اس رپورٹ کے بھی آپ کو ریکمنڈیشنز فوری طور پر امپلیمنٹ ہوں گے. اس سوچ کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی. اگلے حصے میں بات کریں گے تاریخی انتخابات کی. خیبر پختونخوا میں جو سابق فاٹا کے ڈسٹرکٹس تھے وہ اب ان کا انضمام ہو گیا, ان کے انتخابات اور ان کے نتائج کی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ایک بہت بڑے قدم کی بات کریں گے, پاکستان میں تاریخی انتخابات. خیبر پختونخوا میں جو صوبائی انتخابات ہم اب دیکھ رہے ہیں ان کے نتائج بھی آ رہے ہیں, غیر حتمی نتائج ہم آپ کو بتائیں گے. ہفتے کے دن 16 نشستوں پر بیسڈ یہ الیکشنز ہوئے ہیں, اور یاد رہے ایک بہت بڑی ترمیم کے بعد, پاکستان کی 25ویں آئینی ترمیم کے بعد فاٹا کا انضمام ہوا خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور اب ان کے پہلے صوبائی انتخابات پر ہم بات کریں گے. جناب باقر صاحب, فی الحال جو سر ان کی جو ابھی غیر حتمی جو اپڈیٹ ہمیں ملی ہے لیٹسٹ, وہ یہ ہے کہ آزاد امیدوار آپ کے 6 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 5 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے امیدوار, اور جو ان کے
آرچ رائیولز ہیں میرے خیال سے اس ایریا میں. JUIF جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, ان کی 3 نشستیں ہیں, 3 نشستیں انہوں نے نکالی ہیں. لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب ہوئی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی 1 سیٹ پر کامیاب ہوئی ہے. یہ بریک ڈاؤن ہے جناب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپیٹیٹو بریک ڈاؤن ہے. لیکن اگر یہ تمام کی تمام 6 نشستیں پھر PTI کی طرف چلی جائیں, عموماً انڈیپینڈنٹس آپ کے حکومت وقت کے پاس چلے جاتے ہیں, وی ڈونٹ نو دیٹ یٹ. یہ کیا آپ کو سیٹ بیک لگ رہا ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی اسد, میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ PTI ایک کافی ایڈوکیٹ رہے مرجر کے, جو سابقہ آپ کے فاٹا کے علاقہ تھا اس کے ساتھ, اور جبکہ دوسری طرف JUIF بہت بڑا دشمن تھا, وہ اس کی مخالفت کرتی تھی. اور میں صرف اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت اب تھوڑا ہے, کہ جب پچھلے سال 2018 میں وہاں پر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے 12 نشستوں پر, تو 6 PTI نے جیتی تھیں. اب ان میں سے میں آپ کو بتانا چلوں کہ باجوڑ میں انہوں نے 2 جیتی تھی, اور اب جو ہے باجوڑ میں ان کا تقریباً 3 نشستیں تھی پروونشل اسمبلی کی, یہ 2 لے سکیں. محمد میں انہوں نے وہاں سے تب 1 نشست جیتی تھی, اور ابھی ان کو کوئی سیٹ وہاں نہیں ملی. خیبر میں جہاں سے انہوں نے ایک ان کے منسٹر بھی ہیں نور الحق قادری صاحب, وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو وہاں کر رہے تھے, وہ بھی ہار گئے. اور وہاں پر ان کی پہلے 2 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی, اب انڈیپینڈنٹ وہاں سارے تینوں جیت گئے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اورکزئی سے ان کی 1 نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی, ابھی ان کو کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے کمپنسیٹ کیا نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں کچھ سیٹیں گین کر کے. یہ میرے خیال میں PTI کی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے PTI کامیاب نہیں ہوئی. ایک تو ان کے اندر کی جو ان فائٹنگ تھی, ان علاقوں میں مختلف جو لوگ تھے وہ ٹکٹ پہ متفق نہیں ہوئے اور اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف کھڑے ہو گئے, وہاں پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اور اس کے علاوہ لوگوں کی وہاں پر کچھ رنجشیں جو PTI قیادت کے ساتھ, لوکل قیادت کے ساتھ تھی, اس وجہ سے بھی PTI کو اس طرح سے ووٹ نہیں پڑا. PTI جو الیکشن سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کم سے کم 10 نشستیں جیتے گی. آپ نے جس طرح کہا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں جو کوئی 6 کے قریب انڈیپینڈنٹس ہیں یہ گھوم پھر کے PTI میں چلے جائیں گے, وہ ایک سٹینڈرڈ ہمارے یہاں پریکٹس لگتی ہے کہ حکمران جماعت کے ساتھ. لیکن یہاں پر پریکٹس بھی اگر چھوڑیں جناب, میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح بھی مثبت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمپلیسنسی میں بھی کچھ رکاوٹیں آئیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر بائی الیکشن میں 6 اس طرح آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہماری کارکردگی میں وہ کون سی کوتاہیاں ہیں, وہ کیا گنجائش ہے, وہ کیا خلا ہے جس کو ہم ابھی پور کر سکتے ہیں. اور وہی بات جناب جو ہم نے کل کی تھی, اب ذرا ڈومیسٹک اور سیاسی جماعتوں سے ذرا ہٹ کے اگر ہم بات کریں میکرو پکچر کی, یہ بہت ایک ہسٹورک موقع ہے کہ پچھلے 70 سال کی جو احساس محرومی ہے اس کو آپ چلیں, اگر آپ کیور کی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن اس میں بھی آپ بہت اس طرح کے مثبت اقدامات لے سکتے ہیں. یہ جو نمائندے ہیں یہ پہلی بار ڈائریکٹلی الیکٹڈ نمائندے ہوں گے سابق فاٹا کی, ان نئے خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس کی, جو کہ اسمبلی میں اب آواز اٹھائیں گے اپنے ووٹرز کے لیے. تو سر ایک تو وہ ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ جو مرکز ہے, اور یہ آئی نو میں کل والی بات پھر سے دہرا رہا ہوں, مرکز کو بھی یہ دیکھنا ہوگا اور صوبائی حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا, چاہے آپ جو بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کہ ان نمائندوں کو پوری طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو وہ وسائل فراہم کیے جائیں. اور جو آپ ایک اتنی بڑی آپ نے بجٹ میں ایک الاٹمنٹ کی ہے اربوں روپے کی فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے, فاٹا ایکس فاٹا کی منصوبہ بندی کے لیے, اس کو اب شاید صرف خیبر پختونخوا ہی کہنا چاہیے, وہ تمام اقدامات جناب فوری طور پر آپ کو لینے چاہیے. جی اسد, یہ پہلے ہی یہ جو اپنا یہ نئے جو ممبران ہیں 16 کے قریب, یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ سٹارٹ کریں گے کہ ان کی سے وہاں کے قائد ایوان کے انتخاب میں نہیں ہوں گے, اسپیکر اور 5 سال 4 سال ہوں گے, اور وہاں پر حکومت کا اور 4 سال ہوں گے, اور حکومت کا جو پاور بیلنس ہے وہ اتنا مطلب اس وقت وہ ہے کہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو دیکھنا ہوگا کہ وہاں کی حکومت ان کو ان کا ایٹیٹیوڈ ان کی طرف کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں ان کو زیادہ ان کو ایکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور وہ پارٹیزن لینس کے ساتھ ان الیکشنز کے نتائج کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور جو وہاں ان کی پارٹی کی خامیاں رہ گئی ہیں ان کو فوری طور پہ پر کریں, تاکہ وہاں پر جو
ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کسی طرح سے بالکل ٹھیک جناب، اجازت لیتے ہیں اسی پوائنٹ پہ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.